बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सहाफ़ी पर 20 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम लग गया है और ये मशहूर व मारूफ सहाफ़ी पर लगाया गया एक इल्ज़ाम है। और उसके अलावा इल्ज़ाम लगाया किसने? एक सहाफ़ी ने ही ये इल्ज़ाम लगाया है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। इंटरव्यू किसका किया गया और ये तमाम तर चीज़ें, और उसके बाद इस पोस्ट का डिलीट होना, ये जवाब देना होगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपको याद है कि हैदर नकवी साहब अभी ही आए हैं द रिपोर्टर्स में, और एक इजाफ़ा हुआ है ARY न्यूज़ पर। वो शाम 7 बजे पैनल का हिस्सा होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट को बाद में इन्होंने डिलीट भी कर दिया। ये ट्वीट आपके सामने रहा। एक गवर्नर की अपने व्लॉग में तारीफ़ करने पर 20 लाख किस सहाफ़ी ने एजाज़ी वसूल किए। अब देखें, जो आप लफ्ज़ों को मिलाते जाइए आप नाम तक पहुंच जाएंगे। एजाज़ी वसूल किए और ऐसी ऐसी तारीफ़ें टॉक की, ऐसी तारीफ़ी टॉक की कि सब शौक ही रह गए। पहले आप नाम ढूंढें, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन। अच्छा, सहाफ़ी के बारे में आप बताएंगे कि कौन, या फिर आप बताएंगे कि जो जिसका इंटरव्यू हुआ वो कौन। यही गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू हुआ है जिसके बारे में आपने भी लिखा है। मैं आपको इस व्लॉग के दौरान ही ये बता दूंगा कि किसके इंटरव्यू की बात हो रही है और क्या चीज़ें हैं। नाम कौन सा है मैं आपके सामने रख देता हूँ जिस सहाफ़ी की ये बात हो रही है। लफ्ज़ मिलाइए एजाज़ी, उसके बाद लफ्ज़ मिलाइए टॉक, लफ्ज़ मिलाइए शौक। टॉक शौक एजाज़ सैयद साहब करते हैं, और एक YouTube चैनल है जिस पर वो ये व्लॉग वगैरह भी करते हैं, इंटरव्यूज़ भी कर लेते हैं। इससे पहले अच्छा, एजाज़ सैयद की अगर बात की जाए तो एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो अपने नज़रियात में लोगों को लगता होगा कि एजाज़ सैयद से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, और लोग टिकाकर इख्तिलाफ़ करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां एजाज़ सैयद साहब को हमने एक साबित कदम के तौर पर भी देखा है, और उसके अलावा उनके पास जो ख़बर होती है, दहाइयों से काम करते आ रहे हैं सहाफ़त की फ़ील्ड में। उनके पास ऐसी ख़बरें होती हैं जो कि शायद किसी और के पास नहीं होती, और बहुत अंदर की ख़बरें भी एजाज़ सैयद साहब के पास होती हैं। और अब जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या ये एजाज़ सैयद साहब हैं? एजाज़ सैयद पर, क्योंकि ये उमर चीमा के साथ पहले करते थे, उससे पहले तो ज़ाहिर है फ़खर दुरानी, एजाज़ सैयद और आसिफ बशीर चौधरी मिल के करते थे। लेकिन फिर उमर चीमा और एजाज़ सैयद ख़बरें देना और ये बताना कि आपके पास ख़बर है तो आप अपनी ख़बर बताइए, फिर लोगों को ख़बर बताते थे। तो ये एजाज़ सैयद साहब के बारे में जब बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर, फिर ये उलझ भी रहे हैं हैदर नकवी साहब। हैदर नकवी साहब से बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ किस साहब की ये बात हो रही है, लेकिन यानी किसका इंटरव्यू किया है एजाज़ सैयद साहब ने। हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक हमारे पास जो ख़बर है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये उलझ रहे हैं, ये फड्डा कर रहे हैं, ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं। एक सहाफ़ी हैं नौशीन यूसुफ साहिबा, और नौशीन साहिबा आपको मालूम ही है कि जियो से वाबस्ता हैं। सो नौशीन साहिबा ये कहती हैं कि भाई, नौशीन साहिबा ने पहले एतराज़ किया कि आप ख़बर लाएँ ना, ऐसे तो आप यही कर सकते हैं कि इल्ज़ाम लगा सकते हैं और पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास कोई ख़बर नहीं होगी तब तक आपकी बात को यानी क्या किया जा सकता है, आपकी बात पर यकीन कौन करेगा। और ये मैं आपके सामने रख देता हूँ जो नौशीन साहिबा कह रही हैं कि एक सहाफ़ी पर यूँ आगे बढ़कर खुलेआम इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है। आपने भरी दुनिया में सबके सामने एक सहाफ़ी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। अब हिम्मत करें और सबूत सामने लाएं ताकि सब ये भी देख लें कि आप अपने दावे में कितने सच्चे हैं। काश इस मुल्क में कोई कानून होता। यानी नौशीन साहिबा
اس تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ جو الزام لگایا گیا ہے ایک صحافی پر، اور اس کے بعد یعنی نام آپ نے پورا لے بھی دیا ہے اس اپنے جو ٹویٹ ہے اس میں، اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے۔ الزام لگایا گیا، آپ ثبوت بھی دیں۔ جب یہ کہا گیا تو نوشین صاحبہ کو جواب دیا حیدر نقوی صاحب نے۔ حیدر نقوی صاحب نے نوشین یوسف صاحبہ کو جو جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ صحافی اپنی سورس عدالتوں کو نہیں بتاتے، آپ کو کیسے بتائیں گے؟ ویسے بھی جس نے یہ کیا ہے وہ بس نام کا ہی صحافی ہے ویلاگ کی حد تک۔ یعنی آپ نے نام بتا دیا ہے، آپ نے اپنے ٹویٹ میں نام بتا دیا ہے، آپ نے جو الزام لگایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک گورنر کا انٹرویو کرنے کے لیے یہ سب آپ نے بتایا ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد پھر نوشین یوسف صاحبہ یہ رپورٹر ہیں، یہ بھی جواب میں کہتی ہیں کہ بھائی میں نہیں جانتی آپ صحافی ہیں یا خفیہ اہلکار یا پھر عام شہری، میں نے آپ سے سورس تو پوچھا ہی نہیں، آپ سے کوئی ثبوت پیش کرنے کی گزارش کی ہے تاکہ آپ کی بات کی ثقافت بھی تو پتہ چلے۔ اگر آپ صحافی ہیں تو آپ کو ثبوت اور سورس میں فرق تو معلوم ہوگا ہی۔ یعنی نوشین یوسف صاحبہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ حیدر نقوی صاحب صحافی نہیں ہیں۔ بار بار میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں اس جانب جا رہے ہیں کہ پہلے تو آپ اپنے آپ کو صحافی بتائیں، یا یہ آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ آپ صحافی ہیں نہیں ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات لکھی ہے اور ٹھیک لکھا ہے نوشین صاحبہ نے کہ یہاں تک تو میں اگری کرتا ہوں کہ آپ ثبوت پیش کریں۔ یہ بہت ہو گیا نا کہ ہمارے ملک میں کسی پر بھی آپ نے الزام لگا دیا اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں جس صاحب کی بات ہو رہی ہے، میں نے نام اس لیے لیا کیونکہ اس صاحب نے خود یہ بتا دیا ہے کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے۔ اگر میں نام نہ لیتا، تب میں نام نہ لیتا جب وہ صاحب کہ جن سے متعلق یہ گمان کیا جا رہا تھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اعزاز سید صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ اعزاز سید صاحب نے خود بتایا، اگر وہ نہ بتاتے تو میں بھی ان کا نام نہیں لیتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحافت میں پیسے اور مفادات حاصل کر کے کسی کی تعریف کرنا یا کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا حرام زدگی ہے، حرام زدگی ہے، ایسا کرنے والے پہ لعنت۔ یہ اعزاز سید صاحب، میں جملے تو ہرا دیتا ہوں، صحافت میں پیسے اور مفادات حاصل کر کے کسی کی تعریف کرنا یا کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا حرام زدگی ہے، ایسا کرنے والے پہ لعنت۔ اگلا جملہ سنیے، ساتھ ہی بلا تحقیق کسی پر اس حوالے سے الزام لگانے والے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے پر بھی لعنت۔ ذاتی طور پر ایسے اقدامات پر قانونی کارروائی کے حق میں ہوں، کوئی بھی ایسا کرے تو مشتری ہوشیار باش رہے۔ وہی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی خبر چل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے۔ اور وہ یعنی اس میں جو جملے لکھے گئے حیدر نقوی صاحب کی جانب سے کہ اعزازی صحافی پھر یوں، اور اس کے بعد بہت سی اور چیزیں جو کہ انہوں نے لکھی، تو بہت ہی۔ اس کے بعد فاروق فیصل خان ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک کومنٹ کیا کہ محترم، اگر کوئی ادارہ یعنی میڈیا ہاؤس پیسے اور مفادات کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ادارہ یا میڈیا ہاؤس اپنے امپلائیز سے یہ سب ایڈیٹوریل پالیسی کے نام سے کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعزاز سید صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ فیصل بھائی، آپ خود ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں، اس پر مجھ جونیئر سے زیادہ آپ سینئر کی رائے حاوی ہے، کیونکہ آپ براہ راست یہ سب جانتے ہو، شاید کسی حد تک کرتے بھی رہے ہو، رہنمائی فرمائیے۔ بہرحال آگے نہیں جاتے، صرف یہیں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس گورنر کے انٹرویو کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ گورنر ہے کون کہ جس کے نام پر یہ الزامات، یہ تمام تر چیزیں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ میں نام چونکہ بعد میں لوں گا، لیکن ان کے بارے میں یہ اطلاعات اور یہ خبر میرے پاس موجود ہے، ہمارے سورسز کا یہ دعویٰ ہے، اور یہی خبر ہمیں سورسز سے ہی معلوم ہوئی ہے کہ ایک گورنر صاحب اور ایک سابق گورنر صاحب
اور انہوں نے کچھ صحافیوں کو یہ کہا کہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے ٹکٹ کے، اسٹے کے، اور اس کے بعد 2-4 دن وہاں آپ قیام کریں گے، انٹرویو کریں گے، یعنی انٹرویو کے بعد 2-4 دن قیام، واپس اپنے ملک یعنی پاکستان آ جائیں گے۔ تو وہ گورنر اس وقت ملک سے باہر ہیں چونکہ، ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اعزاز سید صاحب نے ان کا انٹرویو کیا۔ اعزاز سید صاحب کا انٹرویو کرنا اچھا برا ہو سکتا ہے، اچھا ان کی انٹرویو کی بعض چیزوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، کیا میں نام لے لیتا ہوں، عشرت العباد صاحب کی یہ بات ہو رہی ہے۔ عشرت العباد صاحب کا انٹرویو کیا اعزاز سید صاحب نے۔ اچھا، آپ کسی کے کاموں کی تعریف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے اگر اچھے کام آپ کو ذاتی طور پر لگیں، یار انہوں نے کام اچھا کیا ہے، تو تعریف کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے سورسز نے یہ بات تو کنفرم کی، بالکل کنفرم کی، کہ انہوں نے مختلف صحافیوں سے، یعنی عشرت العباد صاحب کی ٹیم نے مختلف صحافیوں سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ بھائی آپ نے انٹرویو کرنا ہے، آپ کا جو ٹکٹ ہوگا، آپ کی جو رہائش ہوگی، اور 2-4 دن وہاں رہنے کے جو اخراجات ہوں گے، صرف یہ، اور پیسے لینے کی اس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ جہاں تک ہماری جو معلومات ہیں اس کے مطابق پیسے لینے کی یا پھر یہ کہہ دینا کہ 20 لاکھ روپے، اس کی ابھی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو ہماری خبر ہے اس کے مطابق پیسے لینے کی بات نہیں ہوئی۔ اب آ جائیے حیدر نقوی صاحب کے ٹویٹ پر۔ حیدر نقوی صاحب کا ٹویٹ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ ایک گورنر کی، ٹھیک ہے، اپنے ویلاگ میں تعریف کرنے پر 20 لاکھ کس صحافی نے الزام لگا رہے ہیں۔ الزام لگانے کے بعد نام بھی آدھا تو لے چکے، کس صحافی نے اعزازی وصول کیے۔ اب انہوں نے نام بھی لے لیا ہے اعزاز سید صاحب کا، اور ایسی تعریفی ٹاک کی کہ سب شوق ہی رہ گئے۔ پہلے آپ نام ڈھونڈیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کون۔ تو دیکھیں، نام تو سب کو پتہ چل گیا، اب آپ کو ثبوت دینا ہوں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے یہ الزام لگا دیا، اچھا ثبوت، کچھ ایسے ثبوت ہوتے ہیں جو عدالتوں میں آپ دے سکتے ہیں، کچھ ایسے ثبوت ہوتے ہیں کہ جو آپ عدالتوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عشرت العباد صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے مختلف صحافیوں سے کیا تھا نا، آپ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ آپ کو کوئی بتانے والا ہوگا، مثال کے طور پر اس تک یہ خبر ہوگی نا کہ صاحب یہ والا معاملہ یہاں طے ہوا۔ آپ پوری بات تو بتائیں نا، آپ نے صرف ایک الزام لگا دیا اور اس کے بعد یہ آپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اس سے ہم کیا سمجھے؟ پھر آپ کا الزام ٹھیک ہے، غلط ہے؟ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا، ٹویٹ کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ اپنے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹیں۔ پیچھے آپ کیوں ہٹیں؟ کہ آپ غلط تھے اس لیے آپ پیچھے ہٹیں، یا پھر آپ پیچھے اس لیے ہٹیں کیونکہ آپ پر پریشر آیا، اس وجہ سے آپ ہٹیں، یا آپ کو لگا نہیں یار، ہو سکتا ہے آپ کی خبر ٹھیک بھی ہو لیکن جو آپ کا طریقہ کار ہے، یعنی جو آپ نے بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے الجھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا، اس کے بعد اسی بات پر قائم رہنا۔ آپ نے یہ بھی کہا نا کہ فلاں صاحب ولاگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اسی بات پر قائم رہنا، اس بات کا تو کم از کم ثبوت ہے کہ آپ اپنی بات پر قائم تو ہیں۔ یعنی آپ نے جو ٹویٹ کیا جس میں آپ نے الزام لگایا، آپ اس الزام پر ابھی تک قائم ہیں۔ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ آپ نے اس میں ایک جملہ یعنی ایک نام کا آدھا حصہ ڈال دیا تھا، اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی قانونی پیچیدگیوں سے نہ گزرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یا آپ کو لگا کہ آپ اوور ڈو کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنے سورس نے بتایا کہ بھائی جو الزام ہے وہ غلط ہے، بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے سوالات اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن حیدر نقوی صاحب ایسے تو نہیں جاتے نا۔ آپ نے کم از کم جو بات کی ہے اس کے ثبوت لازمی سامنے رکھنے چاہیے۔ بہرحال یہ گورنر عشرت العباد صاحب، سابق گورنر جو کہ بہت عرصے تک گورنر سندھ رہے اور ان پر کافی الزامات ہیں، لیکن جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی۔
ایسی کوئی بھی بات، ایسا کوئی بھی ثبوت یا ایسا کوئی بھی دعویٰ سامنے نہیں آیا، یعنی جو ہماری خبر ہے اس کے مطابق، کہ عشرت العباد صاحب نے صحافیوں کو پیسے دیے ہوں کہ بھائی اتنے پیسے لیں میرا انٹرویو کرے. ایسا نہیں ہوا. حالانکہ یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی اپنی جو ٹیم ہے اس کے تھرو لوگوں سے یا صحافیوں سے کہ آپ انٹرویو کریں، جو کیونکہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ دبئی آئیں گے، دبئی میں اس وقت وہ مقیم ہیں، دبئی آنے کے بعد جو ٹکٹ ہوگا، جو دیگر چیزیں ہوں گی وہ آپ ظاہر ہے لے لیجئے گا، اور اس کے علاوہ جو سوالات آپ کے جوابات میرے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ اس وقت سیاست میں واپسی کے لیے پر امید ہے، جبھی وہ انٹرویوز کروانا چاہ رہے ہیں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.